मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। बाबरी मस्जिद की अराजी पर आज भूमि पूजा की जा रही है। ये मुसलमानों के लिए गम की बात है। 1992 में इस तारीखी मस्जिद के ढांचे को शहीद कर दिया गया था। इसी तरह हैदराबाद में अंबरपेट की एक खाना मस्जिद और सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद को शहीद किया गया। इस सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर मलिक मुअत्तसिम खान से एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर की 2 टोक गुफ्तगू। इस इंटरव्यू को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो रियासती वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार डायरेक्टर हैं और जो सो बहुत से सुलगते हुए मसाइल हैं जिन पर हमको उनसे गुफ्तगू करनी है। लिहाजा हम यहाँ पर जनाब मलिक मुअत्तसिम खान साहब जो रुकन रियासती वक्फ बोर्ड हैं उनका अवाम टीवी की जानिब से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं और जो है सो कुछ बातें हैं जिनका पूछा जाना और मंजर आम पर लाया जाना बहुत ज़रूरी है। आवाम के जहनों में बहुत से सवालात हैं, बहुत से जो सो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करना ज़रूरी है। इस वक्त हम यहाँ इन जवाबों को तलाश करने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल ये है कि जो सो मुल्क में आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है और मुसलमानों के लिए एक शोक का दिन है। इस दिन आज यानी 5 अगस्त को मुल्क के एक हिस्से में मुसलमानों की दिल आज़ारी का सामान किया जा रहा है। मेरी मुराद बाबरी मस्जिद क़ज़िया से है, जहां बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जा रहा है और बड़े पैमाने पर तक़रीब मुनक़िद की जा रही है। तो मलिक मुअत्तसिम खान साहब हमारे मुल्क की दानश्वर तरीन शख्सियतों में शुमार है। आपने साबिक़ में आमिर हल्का आंध्र प्रदेश की हैसियत से जो सो खिदमत अंजाम दी थी और जो सो उनकी शख्सियत को एक एहतराम की नज़र से देखा जाता है और जो सो दानश्वरान व मुफक्किरीन में उनका शुमार किया जाता है। तो हम इस तनाजुर में उनसे गुफ्तगू करेंगे और दीगर बहुत से रियासती सतह के मसाइल हैं, हम उन पर भी जो सो गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं जनाब मलिक मुअत्तसिम खान साहब से ये सवाल करूँगा कि जो सो आज जो मामला फैज़ाबाद के जो सो अयोध्या में पेश आ रहा है, इस ताल्लुक़ से आपके क्या तासुरात हैं, आपके क्या ख्यालात हैं? अवाम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अवाम टीवी के नाज़रीन को सलाम पेश है। आज हमारे मुल्क में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर के लिए शिलान्यास या भूमि पूजन का बड़े ज़ोर व शोर से आगाज़ किया गया है। ये हमारे मुल्क की तारीख़, हमारे मुल्क की तहज़ीब इसके अक्सर ख़िलाफ़ है। तारीख़ से बात साबित है कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को या किसी और इबादतगाह को तोड़कर नहीं बनाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में खुल्लम खुल्ला बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही कहा है कि बाबरी मस्जिद की खुदाई की गई या बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई है। लेकिन अफसोस ये है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, जबकि पुराना जो दौर था वो बादशाहों का दौर था। आज का जो दौर है वो जमहूरियत का दौर है। बादशाहों के दौर में भी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन जमहूरियत के दौर में एक मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाई जा रही है। इसलिए सिर्फ मुसलमानों के शोक का दिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि तमाम जमहूरियत पसंदों का, तमाम अमन पसंदों का, इंसाफ पसंदों के लिए आज का दिन एक बहुत ही, यानी कि आप जो सो इस काम को इंसाफ और जमहूरियत के मग़ाहिर मानते हैं? जी हाँ। नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो कमेंट्स हैं, अपनी जो तफसीलात हैं, उन्होंने तकरीबन 400-500 सफ़ात पर मबनी फ़ैसला दिया है। उस फैसले में उन्होंने जब वो फ़ैसला सुना रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था कि ये फ़ैसला बाबरी मस्जिद के हक़ में जाएगा। उन्होंने एक एक दलील, एक एक शवाहिद को जमा किया है, तस्लीम किया है, लेकिन आखिर में फ़ैसला
انہوں نے مندر کے حق میں کر دیا. اس لیے صرف ہمارے ملک میں نہیں، دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہیں اس فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے، تنقید کی ہے، اور ہم نے بھی اعلان کیا تھا، بھارت کے مسلمانوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ سپریم کورٹ پر ہم کو اعتماد ہے اور وہ جو فیصلہ دے گا ہم اس کو تسلیم کریں، کیونکہ ہم کو ہمارے جو دلائل تھے، جو ہسٹری تھی، جو اس کے شواہد ایویڈنسز تھے، اس پر پورا بھروسہ تھا. وہ ایک ٹائٹل سوٹ تھا کہ اس کی زمین کا مالک کون ہے. اس زمین کا مالک کے جو تاریخی ریکارڈ ہیں، ریونیو ریکارڈ ہیں، ہسٹوریکل ریکارڈ ہیں، وہ سب مسجد کے حق میں جاتے ہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ ان کو باتوں کو بیان کیا، تعریف کی اور کہا کہ یہ دلائل ایسے ہی ہیں جس سے مسجد ثابت ہوتی ہے، لیکن ان فیصلہ نہیں. تو فیصلہ مندر کے حق میں دے دیا ہے. تو یہ فیصلے سے نظام انصاف، نظام عدلیہ اور اس پر جو کانفیڈنس ہے اس کو بڑا شدید دھکا لگا ہے. اور اب جو ہمارے یو پی کی سرکار ہے اور جو ہمارے مرکز کی سرکار ہے، انہوں نے اس فیصلے پہ تو ایسے عمل کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی وہ 15 اگست کو، 26 جنوری کو یا کوئی سرکار کی کوئی سرکاری تقریب کو منایا جاتا ہے، ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو سیکولرزم ہے، ہمارے ملک کی جو ڈیموکریسی ہے، اس کے جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہے، دستور کی قدریں، جو بنیادی قدریں ہیں، اس کے سراسر خلاف ہے. آج کے دن کو تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جمہوریت کے کھوکھلے پن کا اور ملک کے اندر نقلی سیکولرزم کی علامت کا دن بن گیا ہے. یہاں اس سلسلے میں آستھا کو بنیاد بنایا گیا تھا کہ ہم آستھا کی بنیاد پر جو اکثریت یہ افراد ہیں جو ملک میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ان کی آستھا کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ کا یہ ماننا تھا. لیکن واقعی اکثریت میں یہ لوگ آستھا میں یہ چاہتے تھے کہ رام مندر بنے. تو اس سلسلے میں اگر سپریم کورٹ چاہتا تو ریفرینڈم کرایا جا سکتا تھا. ایسا نہیں کروا کے اس راستے فیصلہ سنایا گیا. اس سالوں سے آپ کیا کہیں گے؟ جو سپریم کورٹ میں رولنگ آئی ہے بابری مسجد کے فیصلے کے بارے میں، اس وقت جو چیف جسٹس تھے رنجن گوگوئی صاحب، جب ان کا میعاد پوری ہو گئی، وہ ریٹائرڈ ہو گئے، تو وہ ان کے لیے راجیہ سبھا کے دروازے کھل گئے. تو ہماری ملک کی جو موجودہ سرکار ہے، اس سرکار کے جو غلط کارنامے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور عدلیہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے جو ہمارے ملک کے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، پارلیمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہو، سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، الیکشن کمیشن کا جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، ان سب پر سوال ہے کہ موجودہ سرکار جو ملک میں جو جمہوری ادارے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر ایک مستحکم جمہوریت کی علامت ہے، ان سب کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی، جسٹس صاحبان بھی انسان ہیں. بحیثیت جج تو وہ اچھے ہوں گے، لیکن یہ جو میڈیا مینیج کر کے اور یہ جو ماحول بنا کر لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہر قسم کے حربے استعمال کر کے، تو پورا اس کی ذمہ داری موجودہ سرکار پہ جاتی ہے. اور یہ سب کام صرف مسلمانوں کی خلاف ہی نہیں ہے، بلکہ دیش کے مستقبل کے بھی خلاف ہے. محترم ناظرین، بات ہو رہی تھی بابری مسجد معاملے کی، جس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کی جگہ آج کی ڈیٹ میں رام مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجا یا شیلانیاس کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی جناب ملک معتصم خان صاحب نے یہ بتایا کہ آج جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، سیکولرزم کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، اور ملک کی ایک اہم و تاریخی مسجد کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کا مستقبل کیا ہوگا،
اس کے تعلق سے فیصلے تو اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے. لیکن سوال جہاں پر بابری مسجد کی شہادت کا اٹھ رہا ہے, بابری مسجد کے جو ختم کیے جانے کا جو معاملہ رہا, تو یہاں پر ہماری ریاست تلنگانہ میں بھی کچھ مساجد کو شہید کیا گیا ہے. معاملہ بابری مسجد کا ایک الگ نوعیت کا ہے, لیکن ہماری مساجد بھی شہید ہوئی ہیں. تو یہ معاملے کو ہم اس سے جوڑتے ہوئے کہ اس لیے ملک محتسب صاحب سے سوال کریں گے کہ وہ اس حکومت کا ایک ذمہ دار حصہ ہیں. میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ آپ کو یہ ریاستی وقف بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں, اور باعثت ریاستی وقف بورڈ ڈائریکٹر کے وہ حکومت کا ایک حصہ ہے. تو ہم, اور خاص بات یہ ہے کہ اوقاف محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے جس سے مساجد, درگاہیں اور دیگر املاک کے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کی ذمہ داری ان پر ہی عائد ہوتی ہے, وقف بورڈ پر بھی عائد ہوتی ہے. اور جب ان کی دائر اختیار میں جب مساجد شہید ہوتی ہے, جیسا کہ ایک خانہ کی مسجد ہے, اور سیکریٹریٹ کے 2 مساجد ہیں, اور قطب شاہی ایک مسجد جو مرگم چیرو میں ہے, اس کی حصار بندی کو بھی توڑے جانے کی اطلاع ہے. تو اس طرح کے جو معاملات مساجد کے تعلق سے ریاست تلنگانہ میں پیش آ رہے ہیں, یہ تو بابری مسجد کا مسئلہ تو اب عدالتی کشاکش سے بھی نکل گیا ہے, اور اغیار کے قبضے میں آ گیا ہے, اور وہاں بھومی پوجا ہو رہی ہے. لیکن یہ مساجد تو ایک سیکولر حکومت کے دائرے اختیار میں ہے, پھر یہاں پر ایسے معاملے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال میرا جناب ملک محتسب خان صاحب سے ہے. جی ہمارے جو ریاست ہے تلنگانہ, اس میں ایسے بدبختانہ واقعات ہوئے ہیں, مسلسل ہو رہے ہیں. 2-4 کا تو مجھے بھی علم ہے. 2 مساجد تو سیکریٹریٹ میں ہیں, ایک امبرپیٹ کی مسجد ہے, ایک خانہ مسجد وغیرہ. مرگم چیرو کی 3 خانہ مسجد, ہاں اس کے بارے میں بھی, اس کا مسجد نہیں, مسجد کے کوئی احاطے کی بات ہے. جی ہاں, اہم چیز جو ہے وہ سیکریٹریٹ کی مساجد ہیں, کیونکہ امبر پیٹ کی ایک خانہ مسجد, سب مسجدیں ہیں, لیکن اس کے باوجود امبر پیٹ کی جو مسجد تھی, اس مسجد کے بارے میں مسجد ہونے کا علم مقامی آبادی کو بھی نہیں تھا. جس وقت وہ ہوا معاملہ, چونکہ وہ ایک 20-30 سال سے وہ مسجد کو کچھ لوگوں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے ایک گودام میں تبدیل کر لیا تھا, مینار موجود نہیں تھے, تو لوگوں کو عبادت نہیں ہو رہی تھی. بنیادی بات یہ ہے کہ عبادت نہیں ہو رہی تھی, لوگوں کو علم نہیں تھا. اصل جو ہے سیکریٹریٹ کی مساجد کا مسئلہ ہے. اس میں حکومت کا جو رویہ ہے وہ بہت بدبختانہ ہے, ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں, اور اس پر ہم کو دکھ اور تکلیف ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ جو مسجدیں سیکریٹریٹ میں جس مقام پر تھی انہی مقام پر دوبارہ اثر نو مسجد تعمیر ہونا چاہیے. بے شک بابری مسجد کا مسئلہ الگ ہے, وہ ایک اس میں مختلف کمیونٹیز کا انوالومنٹ ہے, لیکن مسجد ہے. یہاں پر کوئی دیگر کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں ایک گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن کا اور مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے, دیگر کمیونٹیز کا مسئلہ نہیں. مسجد کا مسئلہ ایک ہوتے ہوئے بھی دونوں بالکل الگ الگ بھی ہیں, اس کا پس منظر الگ الگ ہے. یہاں بہت آسان حل ہے, تو لیکن یہ ہوا کیوں ایسا؟ تو اس میں کیا ہماری ریاست کے چیف منسٹر خود ذمہ دار ہیں, یا ان کی کیبنٹ میں جو لوگ موجود ہیں جو ہمارے مسائل پیش کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں, یا وقف بورڈ ذمہ دار ہے؟ یعنی کس حد تک ان کو معلوم تھا, کس حد تک معلوم نہیں تھا, یہ سب باتیں ہم کو اس پر پورا علم نہیں ہے. اس لیے اب ہم کس پر انگلی اٹھائیں یہ الگ ہے. سیکریٹریٹ کی جو مساجد ہیں وہ مسئلہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے, اور اس پر حکومت کو فوری توجہ دینا چاہیے. اب ہم کس پر انگلی اٹھائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, تو یہ تحقیق طلب بات ہے. اس لیے اب اس پر انگلی اٹھانے کے بجائے حل کی طرف جانا چاہیے. وہ حل یہی ہے کہ حکومت علل اعلان بات کہہ دے, بلکہ کورٹ میں ایک حلف نامہ ڈال دے
کہ وہ جو کچھ مسجدیں ڈھا دی گئی ہیں یا ان پر ملبہ گرنے سے ڈھہ گئی ہیں، مسمار ہو گئی ہیں، جو مسجدیں جس مقام پر تھی ہم اس مقام پر دوبارہ مسجد بنائیں گے. حکومت نہ بنائے کوئی بات نہیں، اگر حکومت بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے تو وقف بورڈ بنائے گا، مسلمان بنائیں گے، لیکن یہ اعلان کر دے کہ وہ مسجد اسی جگہ پر دوبارہ تعمیر ہوگی. اس کا تیقن وہ عدالت میں بھی دیں، عوام میں بھی ہے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ مسجد بنائیں گے، اس سے لوگوں میں کنفیوژن ہے. لیکن میں اس بات پر یہ بھی کہوں گا کہ اس مسئلے کو صرف موجودہ حکومت سے جوڑ کر دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے. مسجدوں کی شہادت کے سلسلے کو صرف موجودہ حکومت سے نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو نوبت پہاڑ حیدرآباد میں جہاں آج برلا پلانیٹوریم ہے اس کے اوپر بھی مسجد تھی، اور اس وقت جو حکومت تھی انہی کے اشاروں پر یا ان کے تعاون سے مسجد ڈھائی گئی. اب جو ایئرپورٹ ہے اس ایئرپورٹ کے رن وے کے بیچ میں وہاں مسجد تھی، اس کا نام عمر فاروق تھا، اس کی فوٹوز موجود ہے، اس کا سب کاغذات موجود ہیں، اور اس وقت TRS گورنمنٹ نہیں تھی. تو یہ اس کو جوڑ کر جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ سیاسی ایشو کی بات چھوڑیے آپ، یہاں پر یہ تو کوئی جواز نہیں ہوا کہ ان حکومتوں نے توڑا تو ہم بھی توڑیں گے، ایسا تو مشکل نہیں. بات صحیح نہیں ہے کہ جو سو جانتا ہوں کہ جو سو تیلگو دیشم کے دور حکومت میں مسجد نوبت پہاڑ کی مسجد کو جو سو توڑا گیا تھا، نوبت پہاڑ کی، اور جو عمر فاروق مسجد کا جو معاملہ جب بتا رہے ہیں وہ کانگریس کے دور حکومت میں ہوا تھا. لیکن ہم اس کو اگر جواز بنا کے سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کو جو سو حق بجانب قرار دیتے ہیں تو غلط بات ہے. اور دوسری چیز اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے سیکریٹریٹ کا ایک نیا نقشہ سامنے آیا ہے، اور اس نئے نقشے میں مساجد کے تعلق سے کوئی نشاندہی نہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم مساجد وہیں پر تعمیر کریں گے یا جو سو مساجد کی تعمیر کریں گے، مقام کی کوئی نشاندہی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ سے پوری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ماضی میں اگر کوئی حکومتوں کی موجودگی میں مسجد ٹوٹی ہے تو یہ جواز نہیں ہے کہ آج مسجد ٹوٹے. یہ بات صحیح ہے، لیکن یعنی کانگریس کے لوگوں کو اور تیلگو دیشم کے لوگوں کو، ان سیاسی پارٹی کے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ صرف وہی کہیں کہ ہمارے دور میں نہیں ہوا آپ کے دور میں. میں وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہم تو عوام ہیں، ہمارے لیے TRS کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے تیلگو دیشم کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے کانگریس کوئی اہمیت نہیں. ہمارے لیے امت اہم ہے، ہمارے لیے عوام اہم ہے. ہم تو عوام کے نمائندے ہیں. تو جو ماضی میں حکومت غلط کی، جب بھی غلط تھا، اور اب بھی جو حکومت غلط کر رہی ہے وہ غلط ہے. اس کا ہم بار بار حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں، عوام کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں. اور اگر حکومت اپنے رویے کو درست نہیں کرتی ہے تو اس کا جو انجام ہے وہ بھی اس کے سامنے آئے گا. اس لیے ہم حکومت کو وارن کرتے ہیں، موجودہ TRS گورنمنٹ کو وارن کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو سدھار لے. یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، عوام سے بھی کہہ رہے ہیں، حکومت سے بھی ہم نے کہی ہے. یعنی ہم کس موقع پر عوام سے، حکومت سے کیا بات کہتے ہیں وہ سب باتیں ٹی وی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو اس بات پر متنبہ کیے ہیں کہ وہ انہی مقامات پر تعمیر کرے. البتہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم تو وقف بورڈ کے ممبر ہیں، لیکن پورا ایک نظام ہے حکومت کا، اور اس کے نظام میں IAS آفیسرس ہیں، EPS آفیسرس ہیں، بیوروکریسی ہے، اور کیبنٹ ہے، اور مختلف کارپوریشنس ہیں سب. تو وہ ان سب کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اور حکومت کو وہ بھی دباؤ بنائیں، اور ان کے علم اور اطلاع کے بغیر ایسا سب کام کیا. جیسے کبھی ایک مسجد ڈھا دی گئی تو کسی علم اور اطلاع کے بغیر کیسے ہوا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. تو چونکہ اب علم و اطلاع تو سب سے پہلے وقف بورڈ کو ہونا چاہیے. میں بھی اس کا ممبر ہوں، لیکن ممبر ہونے کی حیثیت سے میں روز آفس میں نہیں بیٹھتا ہوں. تو جو وقف بورڈ کا CEO ہے اور وقف بورڈ کے جو اعلیٰ ترین ذمہ داران ہیں ان کو اس مسئلے میں انہیں جواب دینا چاہیے. ہم بھی جواب طلب کر رہے ہیں ان سے، ہم نے میٹنگ میں طلب کیا. اور ہم سب کو یعنی خاص طور پہ وقف بورڈ کو وہ جو کنٹریکٹر ہے اس کے اوپر مقدمہ دائر کرنا چاہیے، اگر تاکہ سب بات کھل کر آئے. یعنی کسی نہ کسی کنٹریکٹر کو گتا دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے ڈھانے کا کام کرے. اب تک بھی جیسا کہ آپ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں وقف بورڈ کو کہ جس وقف بورڈ کی ذمہ داری تھی، لیکن اب تک بھی وقف بورڈ کی جانب سے کوئی مذمتی یا وضاحتی بیان سامنے نہیں آیا.
نہیں، ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی میٹنگ کے دوران میں کہ ہم ایک مذمت کی قرارداد پاس کریں، لیکن چونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو ہمارا پورا نظام ہے کہ کچھ لوگ، ہم تو ایک نامینیٹڈ ممبر ہیں، وہاں اور بھی ممبرس ہیں، اور حکومت کا جو آفیسر ہے وہ سی ای او ہے، اور جو چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ یعنی ہم سب اس کی ذمہ داری، میں بھی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، لیکن اگر ہم حکومت پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، حکومت کو ہماری بات پسند نہیں ہے، تو حکومت ہم کو اپنی نامزدگی واپس لے لے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تو لڑتے رہیں گے، بولتے رہیں گے. حکومت نے ہم کو نامزد کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم حکومت کے رویے پہ تنقید کر رہے ہیں. اگر حکومت کو ہمارا رویہ پسند نہیں ہے تو اپنی نامزدگی واپس لے لے. تو ہم سب کو مل کر ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ وہ حکومت اس پر وہ مجبور ہو. بحیثیت وقف بورڈ ڈائریکٹر، کیا آپ نے جو ہے سو یہ مطالبہ جو سو تحریری شکل میں حکومت سے کیا؟ ہم میٹنگ میں تو جو بات ہوتی ہے اس کو تحریر میں لایا جاتا ہے. اگر میں الگ اب جیسے بات کر رہا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل تو اہمیت ہوتی ہے جو آفیشیل میٹنگ کی. اس میٹنگ میں ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ جو مساجد شہید بھی ہیں ان کی مذمت کی جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ انہی مقامات پر وہ تعمیر ہو، اور جو کنٹریکٹر ہے ان کے خلاف ہم پولیس میں کمپلینٹ کریں. لیکن چونکہ ہم نے جو بات کہی تھی وہ منظور نہیں ہوئی تو ریکارڈ میں نہیں آئے گی. جو سب لوگ مل کے منظور کرتے ہیں تو ہلکی پھلکی کوئی بات منظور ہو گئی. یہ اب سوال کروں گا میں کہ آپ کی جو کوشش ہے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ قرارداد کی منظوری کی کوشش کی گئی تھی، یہ کوشش ناکام ہو گئی، تو ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ وقف بورڈ کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں، وقف بورڈ کے سی او ہیں، وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، تمام کے تمام جو سو الحمدللہ مسلمان ہیں، پھر وجہ قرارداد کی نامنظوری کی؟ نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں یعنی جو اصل یعنی ممبرس کا تو اس میں کوئی زیادہ یہ نہیں تھا. ایک وہاں کے جو سی ای او رہتے اور چیئرمین، کیا حکومت سے ان کی کیا بات چیت ہوتی رہتی ہے یا حکومت کے خلاف جانے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، تو وہ بات وہاں ہو نہیں سکی. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو سو حکومت کی جو سو مذمت ہی کی جائے، بلکہ حکومت سے مطالبہ تو کیا جا سکتا تھا کہ جو سو مساجد کی جو سو اثر اسی مقام پر تعمیر کی جائے. یہ مطالبہ تو وقف بورڈ کی توسط سے کیا جا سکتا تھا. سی ای او کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، سی ای او کی جانب سے خط لکھا گیا ہے. وقف بورڈ کے سی ای او نے یہ جو ہمارا منسٹری ہے جو مائنارٹی افیئرس کی، ان کو انہوں نے خط لکھ کر اس بات کی مطالبہ کیا ہے. کیا آپ کو امید ہے کہ جو سو ان مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر ہوگی؟ کیا امید کرتے ہیں آپ حکومت سے؟ حکومت تو عوام کی طاقت کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے. اگر ہم تلنگانہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مطالبے کے لیے سنسیئر ہیں اور اس کا پرزور اس کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت کو جھکنا پڑے گا. اگر ہم یعنی مطالبہ کرنے کے بجائے نان سیریس ہوں اور ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے بارے میں ہم آپس میں ہی یعنی سرپٹول کرتے رہیں، تیری ناک بڑی میری ناک بڑی، تو ذمہ دار میں ذمہ دار، تو پھر مشکل ہے. لیکن اگر اجتماعی جدوجہد تو حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنا پڑتا ہے. محترم ناظرین، یہ جناب ملک معتصم خان صاحب تھے جو ہمارے ریاستی وقف بورڈ کے جو سو ذمہ دار ڈائریکٹر ہیں، اور ساتھ ہی وہ میں نے سے بتایا کہ جو سو ملک کی دانشور شخصیتوں میں شمار آپ کا شمار کیا جاتا ہے. تو ہم نے ان سے ضروری سمجھا کہ جو سو ان مساجد کے تعلق سے، جیسا کہ جو سو بابری مسجد کا جو معاملہ چل رہا ہے وہاں پر ابھی جو رام مندر کی جو سو بھومی پوجا ہو رہی ہے، اور جو سو ہمارے تلنگانہ میں جو مساجد شہید کر دی گئی ہیں، اس تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے. انہوں نے انتہائی وضاحت کے ساتھ ہم سے گفتگو کی، بہت سے باتوں کو جو سو انہوں نے کھول کر پیش کیا، اور دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اور ریاستی حکومت کی تائید میں نہیں ہے.
بلکہ وہ ریاستی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مساجد کی اسی مقامات پر اثر نو تعمیر کی جائے جہاں پر یہ موجود تھی اور ان کو شہید کیا گیا۔ یہ ہماری کچھ مختصر سی گفتگو کی تھی ان سے۔ ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔